अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फ़हाद काज़ी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अब मेरे लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल लेकर आऊँगा कि मसान का जादू क्या होता है। कल के पॉडकास्ट में हम लोग ज़िक्र कर रहे थे अघोरी बाबाज़ के बारे में कि ये लोग कौन होते हैं, क्या करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, तो वो हमारे इसी चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आज की इस पॉडकास्ट को बहुत ही गौर और ध्यान से सुनें क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। कल की वीडियो में जो पहले मेरा पॉडकास्ट आया था उसमें मैंने आपको अघोरी बाबाज़ के बारे में बताया था कि ये लोगों का रहन-सहन कैसा होता है और ये क्या करते हैं और किस तरह से ये जादू करते हैं। लेकिन उसमें मैंने तफ़सील आपको नहीं बताई थी कि ये लोग काला जादू कैसे करते हैं और क्या हिसाब-किताब इनका होता है। तो आज मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि इनका जो ये लोग जादू करते हैं इसको बोलते हैं मसान का जादू। मसान बोलते हैं शमशान को। ये मसान जो लफ्ज़ है ये शमशान से निकला है और इनकी ज़ुबान में हिंदू पंडित की ज़ुबान में इसको शमशान घाट कहा जाता है, जो कि ये अपनी ज़ुबान में इसको मसान बोलते हैं। तो वो जादू जो शमशान घाट में रहकर किया जाता है, उसको बोलते हैं मसान का जादू। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मसान का जादू इस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीन जादू है, जिसका तोड़ शायद ही किसी के पास होगा। अब ये होता कैसे है? इसमें होता कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये लोग जो अघोरी बाबाज़ होते हैं, ये शमशान घाट में ही रहते हैं, डेड बॉडीज़ के ऊपर बैठकर जो है वो पढ़ाइयाँ करते हैं, जो भी उनका अमल होता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि जो अघोरी बाबे होते हैं, जिनके स्पेसिफिक मकसद ही जो है ये ब्लैक मैजिक और मसान का जादू करने का होता है, वो करते कुछ इस तरह से है कि शमशान घाट में आपको पता है कि एक वक़्त में एक से ज़ायद जो है वो डेड बॉडीज़ जो है वो जलाई जा रही होती हैं, चाहे वो दिन का वक़्त हो या रात का वक़्त हो। लेकिन वो लोग, वो आमिल, वो अघोरी बाबाज़ जो कि सिर्फ़ इस मकसद के लिए वहाँ पे आते हैं या रहते हैं, जो स्पिरिचुअल पावर यानी कि नेगेटिव पावर्स को लेने के लिए वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और काला जादू करने की नीयत उनकी होती है, या जिनका काम ही ये होता है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रात के वक़्त जो वहाँ पे अमवात होती हैं और उन डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा होता है, तो वो सिर्फ़ इस टाइप के जो अघोरी बाबा होते हैं, वो वहाँ पे अपना डेरा जमा लेते हैं। और बाज़ जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि जो उसके लवाहिकीन होते हैं, जो डेड बॉडी के रिश्तेदार वग़ैरह होते हैं, ये जानने वाले होते हैं, तो उनके साथ इवन के पैसों का लेन-देन भी होता है, इस बेस के ऊपर क्योंकि उनके लिए तो वो एक डेड बॉडी है, उसने जल के भी ख़त्म हो जाना है। तो वो कुछ मामलात तय करते हैं आपस में, उसके बाद वो अघोरी बाबा जो है वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। जैसे ही उस डेड बॉडी जलती है, जल के ख़त्म होती है और उनके रिश्तेदार वग़ैरह जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ जो कि मेरे भी नॉलेज में भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसको काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता चली। जब ये इनकी डेड बॉडी जब जल रही होती है, जिसको ये लोग चिता बोलते हैं कि चिता जल रही है, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हाथ बाँधकर वहाँ पे उसके करीब खड़े रहते हैं। आग जल रही होती है और वो लोग तमाम खड़े रहते हैं वहाँ पे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ये जलने में तो काफ़ी टाइम लगता है, कई घंटे लग जाते हैं, तो क्या वो इतने घंटे वहाँ पे खड़े रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता कुछ इस तरह से है कि जब वो मैयत जलती है, उनकी जब चिता को आग लगाई जाती है और एक स्पेसिफिक कुछ टाइम के बाद जब उसका दिमाग जब फटता है, तो उसकी आवाज़ होती है। जिसकी आवाज़ से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बस अब जो है ना, उनके मुताबिक यही है कि मतलब जब डेड बॉडी का दिमाग फटता है तो इट्स फिनिश नाउ, इट्स ओवर नाउ। तो वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उस टाइम पे ये अघोरी बाबे जो होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपने जो भी उनका मकसद होता है। वहाँ पे वो बैठते हैं, वेट करते हैं। जब वो उस डेड बॉडी का दिमाग फटता है और उसके बाद जब आग थोड़ी-सी कम होती है, ठंडी पड़ जाती है, तो उसमें फिर ये क्या करते हैं कि उस मैयत की जो बाक़ियात होती हैं, जिसमें उसकी हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी होती है मैयत की, वो कलेक्ट करते हैं और जलने के बाद भी जिस्म के उसके काफ़ी ऐसे हिस्से होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, जिसपे काफ़ी हद तक इंसानी गोश्त जो है वो हड्डी पे रह जाता है।
کھوپڑی پہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے بازو پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹانگوں کی ہڈیوں پہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ باقیات باقی رہتی ہیں۔ تو یہ اغوری بابے کرتے کیا ہیں کہ وہ پھر وہاں سے ایسی تمام مواد کو وہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد وہ ایک ہانڈی لیتے ہیں۔ اب اس ہانڈی، اصل اس میں یہاں پہ دو رائے ہیں، کچھ ڈفرینٹ دو طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو کلیئر کروں۔ سب سے پہلا طریقہ کار تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی سی ہنڈیا لیتے ہیں، کچی مٹی کی ہانڈی لیتے ہیں، اس میں وہ اس مواد کو جمع کرتے ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے وہ ان باقیات کو کھاتے بھی ہیں۔ جو انسانی گوشت ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں۔ یہ میں نے خیر ڈیٹیل پچھلی اپنی ویڈیو میں بتائی بھی، آپ کو وہ دیکھ لیجیے گا۔ تو وہ کرتے یہ ہے کہ اس ہنڈیا کے اندر اس کی میت کی باقیات ڈالتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ان کو کسی نے کوئی ٹارگٹ دیا ہوا ہے یا کسی نے پیمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے فلاں بندے کے ساتھ جادو ہم نے آپ سے کروانا ہے، مثال کا جادو ہم نے کسی اسپیسیفک بندے پہ کروانا ہے، تو وہ جو اغوری بابا ہوتے ہیں انہوں نے ان سے لین دین کیا ہوا ہوتا ہے، معاملات ان کے ساتھ جو ہے وہ کلیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ پھر اس شخص کا یا اس عورت کا یا وٹ ایور کسی کا بھی جس پہ انہوں نے جادو کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس ان کے بال، سر کے بال یا ناخن وغیرہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا ہوا کپڑا بھی ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو کرتے وہ یہ ہے کہ وہ جو باقیات ہوتی ہیں وہ ایک ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، وہ بال ڈالتے ہیں اور بھی کچھ گندی چیزیں اس میں مکس کرتے ہیں، جس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ شاید یہاں پہ ابھی بتانا مناسب بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی میرا چینل جو ہے فیملیز بھی دیکھتی ہیں اور فیمیلز وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، تو کچھ باتیں ایسی جو کہ یہاں پہ بتانا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ مطلب جو بھی غلیظ ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں اس میں وہ ہنڈیا میں ڈالتے ہیں۔ پھر اس میں وہ ڈالتے ہیں آٹا۔ آٹا ڈالنے کے بعد اس کو باقاعدہ طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے، پکانے کے بعد اس کا ایک مواد سا بنا لیا جاتا ہے۔ جب ان کا یہ کام مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اغوری بابا کرتے کیا ہیں کہ جو بھی ان کا عمل ہوتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، وہ کرنے کے بعد اچھا اب کچھ اغوری بابا ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں اپنا مزید پروسیجر کنٹینیو کرنے کے لیے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ریسرچ کے مطابق پڑھنے میں بھی آیا، سننے میں بھی آیا کہ وہ لوگ کسی ویرانے میں، کسی جنگل میں یا کسی پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی آس پاس نہ ہو اور بالکل ویرانہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اس ہنڈیا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد ایک دائرہ کاٹتے ہیں۔ اب وہ دائرہ کسی بھی طرح سے کاٹا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ حصار باندھا جاتا ہے جب ہم کوئی وظائف وغیرہ کرتے ہیں، تاکہ موکلات وغیرہ جو ہے وہ نہ آ جائیں یا ہمیں جو ہے رجت وغیرہ نہ ہو جائے، تو وہ ہم اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ حصار باندھتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کوری چھری سے بھی جو ہے وہ دائرہ کاٹا جاتا ہے، ہر بندے کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے ارد گرد ایک بڑا سا دائرہ بنا کر اس دائرے کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، اپنے چاروں طرف انہوں نے چراغ یا موم بتی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں جلائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس دائرے کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دائرے کے اندر بیٹھنے کے بعد وہ اپنے سامنے آگ کے اوپر اس ہنڈیا کو چڑھاتے ہیں، چڑھانے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بھی لوازمات اور جو بھی گند بلا اور جو بھی غلیظ چیزیں اس میں وہ ہنڈیا میں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ آٹا مکس کر کے اس کی باقاعدہ طور پر روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ روٹیاں بنانے کے بعد ان کو رکھا جاتا ہے اور پھر وہ جو اغوری بابا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مخصوص طرح کی ایک پڑھائی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، جو بھی ان کی زبان میں ہے، جو بھی ان کے مذہب کے مطابق یا عقائد کے مطابق ان کا چلہ ہوتا ہے، وہ مکمل کرنے میں وہ لگ جاتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ان کا ایک عمل چل رہا ہوتا ہے اور وہ روٹیاں جب بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ چلہ کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں۔ اسی دوران اس جگہ پہ جس جگہ سے وہ یہ لوازمات لے کر آئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس مسان سے یا جس شمشان گھاٹ سے وہ چیزیں لے کر آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ آج تک کے دورانیے میں، یعنی کہ جب تک وہ بابا عمل کر رہا ہے اس ڈیٹ تک اور اس سے پہلے تک جتنے بھی وہاں پہ میتوں کو جلایا جا چکا ہے، ان کے ہمزاد وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد جس کا ہمزاد ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی بھٹکتا ہے، دنیا میں ہی موجود ہوتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ انسان کی قبر پہ قیامت تک موجود ہوتا ہے۔ تو خیر وہ جتنے بھی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ شمشان گھاٹ میں جل چکی ہوتی ہیں، تو وہ ان کے ہمزاد جو ہیں وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جمع ہوتے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا سردار کہہ لیں آپ، دیو ہیکل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے ان کی، وہ ان کا سردار کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، وہ آتا ہے اس عامل کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔
جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب لوگ چلہ کشی کرتے ہیں تو جنات ڈفرینٹ شکلوں میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقین مانے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوفناک اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر اغوری بابا کے بس کی بات بھی نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنا اور اس کا سامنا کرنا۔ بہت ہی کوئی 100 میں سے کوئی 1 یا 2 جگر والے ہوں تو وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں اور اس اپنے عمل کو مکمل کریں اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ تو جب وہ اپنی پڑھائی وغیرہ مکمل کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کا سردار جو ہے حمزات کا وہ وہاں پہ آتا ہے اور وہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے اپنی پڑھائی کر کے، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو اس سچویشن میں پھر وہ اپنے جو اس کا مقصد ہوتا ہے جس سے اس نے کمٹمنٹ کر کے جادو کرنے کے لیے ایک پیمنٹ لی ہوئی ہو یا وٹ ایور آپ کچھ بھی کہہ لیں، تو پھر وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اس کو کام دیتا ہے، کو کام دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے، تو پھر آگے سے ان کا جو لیڈر ہوتا ہے پھر وہ ان سے یہ لین دین کرتا ہے کہ جو تم نے یہ بھی روٹیاں بنائی، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ گندی چیز پہ ہی جاتی ہیں، تو پھر وہ ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو روٹیاں تم نے بنا کے رکھی ہوئی یہ ہمیں دے دو۔ تو جب ان کے بیچ میں پراپر ایک ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ روٹیاں وہ عامل ان کو دے دیتا ہے، غوری بابا اس کو دے دیتا ہے، اور پھر وہ جتنے بھی وہاں پہ حمزاد موجود ہوتے ہیں ان کو بالکل برابر تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو ان سب میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے عوض وہ جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اس میں ان کا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور پھر وہ جس پہ بھی اس نے جادو وغیرہ کروانا ہوتا ہے تو پھر وہ حمزاد اپنے چیلے آگے چھوڑتا ہے، اس کو کسی کو اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، کسی کو برباد کرنا ہے، کسی کے گھر میں ڈیورس کروانی ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو کچھ بھی کرنا ہے، تو پھر اس کی ڈیل کے مطابق پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو سچویشن یہ ہے، اور ایک جگہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جب وہ عامل لوگ ڈیڈ باڈی کا جب دماغ پھٹتا ہے تو اس میں وہ اغوری بابا وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے دوران ان کی جو آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں سے کہتے ہیں کہ ایک چنگاری سی اڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کے وہ اس کی جو اغوری بابا ہوتا ہے اس کے سامنے آ کے گرتی ہے، اور وہ جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب بہت سی جگہوں پہ یہ سننے کو ملا ہے کہ وہ اس کے اندر حمزاد ہوتا ہے، اس کا جو شخص مرا ہوتا ہے اس کے حمزاد وہ اس چنگاری کی فارم میں اڑتا ہوا آتا ہے اور راکھ کی شکل میں اس کے پاس آ کے گرتا ہے، جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس راکھ کو وہ اٹھا کے سنبھال لیتے ہیں اپنے پاس، جس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے مسان کی راکھ۔ اسی کو یوز کرتے ہوئے مسان کا جادو جو ہے وہ بنتا ہے اور جادو ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا خطرناک ترین جادو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ آن لائن بھی ریسرچ کریں تو آپ کو کافی مواد آپ کو پڑھنے کو ملے گا، اور ضرور پڑھیے گا، کافی انٹرسٹنگ اور کافی حیران کن باتیں اس میں سامنے آئیں گی جو کہ ایک انسان اپنی عام زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی مسان کے جادو سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے ملک پاکستان کا ہی ہے، سندھ کی سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہندو کمیونٹی کافی زیادہ موجود ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ شمشان گھاٹ ابھی بھی موجود ہے جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ ڈیڈ باڈیز کو جلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسان کی راکھ بالکل ایک چٹکی کے برابر ہوتی ہے، لیکن 50,000 کم سے کم اور لاکھوں میں اس کی قیمت جاتی ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ سندھ کی سائڈ کا ہی ایک فیملی تھی، اور ایک ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی 2 فیملیز کی آپس میں۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جب ہاسپٹل میں ہمارا کوئی عزیز وغیرہ ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہاں کے جو قریبی مریض ہوتے ہیں یا آس پاس کے جو بیڈ پہ مریض ہوتے ہیں، جب ان کے رشتہ دار ان کو آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں یا رات میں اسٹے کرتے ہیں، جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان سے اکثر اوقات ہماری سلام دعا ہو جاتی ہے، ہماری خواتین کی آپس میں گپ شپ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک لڑکی اپنی کسی ریلیٹیو کی تیمارداری کے لیے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اس کو ایک عورت ملی۔ اس عورت نے اس لڑکی کو دیکھا، اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ کی گپ شپ بڑھتی گئی، فرینڈ شپ بڑھتی گئی۔ اب وہ جو عورت تھی اس کا بیٹا تھا یا بیٹی تھی یا وٹ ایور، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ سننے میں آیا تھا اور یہ سچا واقعہ ہے کہ اس کے بیٹے نے شاید جو اس لڑکی کو پسند کر لیا اور اس نے شادی کرنے کی کوشش کی کہ مطلب میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو گیا، انہوں نے بولا جی ہم نے تو آلریڈی فیملی میں بات کی ہوئی ہے، ہم نے تو اپنی بچی کا رشتہ دیا ہوا ہے، تو ہم تو ہماری طرف سے تو معذرت ہے۔ تو اس سچویشن میں وہ جو عورت تھی جو اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ کرنا چاہ رہی تھی، یا جس کا بیٹا جو ہے وہ اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا یا اس کو پسند کرنے لگ گیا تھا، انہوں نے مسان کا جادو کروایا تھا اس لڑکی کے اوپر، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ جب اس لڑکی کا رشتہ جہاں پہ طے ہوا تھا وہاں پہ جب شادی اس کی چل رہی تھی، اس کی شادی کا دن تھا، لڑکی کی بارات تھی اس دن، تو وہی عورت
جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ آئی، اس کو پراپر طریقے سے انوائٹ کیا گیا، کیونکہ اس لڑکی کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. تو انہوں نے ایک اخلاقی طور پہ جو کہہ سکتے ہیں کہ فیملی فرینڈز بن جاتے ہیں، اس نیت سے انہوں نے ان کو بھی شادی پہ انوائٹ کر لیا. جب وہ شادی پہ آئے تو وہ اپنے ساتھ مسان کی راکھ تھوڑی سی لے کر آئے، بالکل چٹکی برابر. اور جب اس دلہن کو گلے ملی مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تو اس دوران اس نے گلے لگانے کے دوران اپنے چٹکی سے جو ہے نا وہ اس کے کپڑوں کے ساتھ وہ راکھ تھوڑی سی رب کر دی یا مسح کر دی، کپڑوں پہ لگا دی اس نے. اب جب اس کے پاس راکھ لگی تو اس کی والدہ نے بھی دیکھا تھوڑی دیر بعد کہ بیٹا تم نے اپنے کپڑوں پہ کیا لگا لیا. تو اس کو صاف کرنے کے چکر میں اس کی والدہ نے بھی اس راکھ کو ہاتھ لگا دیا، ٹچ کر دیا، اس نے جھاڑنے کی کوشش کی. تو ظاہر سی بات ہے، صاف کرنے کے لیے انسان جب کپڑے کو جھاڑتا ہے تو وہ ہاتھ اس کا ٹچ ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک جادو ہوتا ہے کہ اسی دن رات کو، چونکہ لڑکی کے کپڑوں کے ساتھ وہ راکھ لگی تھی، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اس کی والدہ نے بھی اس راکھ کو صاف کرنے کے لیے جب اپنا ہاتھ لگایا تو وہ راکھ اس کے ہاتھ پہ بھی لگ گئی. تو اتنا ہی خطرناک جادو ہے کہ اسی رات کو پتا چلا کہ وہ لڑکی اور وہ اس کی ماں، وہ دونوں ہی اس لڑکے کے پیچھے ایسی پاگل ہوئی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے راتوں رات اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. اور کہتے ہیں کہ آج تک ان دونوں کا نہیں پتا چلا کہ وہ بھاگ کے اس کے پیچھے کہاں گئی، اور آج تک وہ واپس نہیں آئی. تو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسان کا جادو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کتنا خطرناک ہوتا ہے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اس میں ایسا نہیں ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ بالکل سچا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ تھی مسان کے بارے میں بات کہ مسان کا جادو بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کا کوئی ایسا جاننے والا جس کو آپ زیادہ جانتے نہیں ہیں، آپ کی فیملی کا نہیں ہے، آپ کی کوئی فیملی ٹرمز نہیں ہے، یا آپ کا کوئی خونی رشتہ دار نہیں ہے. خیر آج کل تو خونی رشتہ داروں میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ان بندہ آپ کو کوئی جیولری پہننے کے لیے دے، کوئی کپڑے گفٹ کرے، کچھ بھی کرے تو اوائڈ کریں. کیونکہ یہ مسان کی راکھ کسی بھی چیز پہ لگا کر آپ کو دی جا سکتی ہے یا آپ کو کھلائی جا سکتی ہے. تو یہ کیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی ہی عام ہو چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو گھر گھر کی کہانی ہے کہ جی کسی نے جادو کروا دیا، کسی نے کالا جادو کروا دیا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید ہے کہ مسان کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مسان کا جادو بیسیکلی ہوتا کیا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی تک ایسی ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آگے بھی آپ کی فیملی اور فرینڈز تک پہنچ سکے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کر کے احتیاط کر سکیں، بچ سکیں ایسی چیزوں کے سے. تو مجھے دیجیے اجازت آج کے میرے اس پوڈ کاسٹ سے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی میری نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.